बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और हम खुश आमदेद कहेंगे आपको प्रोग्राम मुकाबिल में। मुल्क से बाहर है इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, और बज़ाहिर ये तासुर दिया जा रहा है कि जब वो सऊदीया से वापस आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी पैकेज का ऐलान मुतवक्की है। सवाल ये है कि गैर यकीनी इस वक्त मुल्क के अंदर बढ़ती चली जा रही है। चंद ऐसे लोग हैं जो कि मुजाहिरे कर रहे हैं। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को वज़ारत दाखिला की तरफ से हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। तमाम सूबों से इजाफी नफरी और तमाम लोगों से निपटने का सामान भी लाने का कह दिया गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें मुल्क के लिए, सलामती के लिए जिन्हें क्लियर होना चाहिए था, अभी तक उनके ऊपर शायबा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। IMF की शराइत भी कड़ी होती चली जा रही हैं। अवाम के लिए महंगाई का समंदर। अब देखना यह है कि होगा क्या। बलोचिस्तान के अंदर कई दिनों से चलने वाले सियासी बहरान का कोई हल नहीं निकल सका, मगर आज तो मिठाइयाँ बट गई, जानवर भी कुर्बान करने के लिए लाए गए। मगर ये क्या कि जाम कमाल साहब फौरी तौर पर सामने आए और बहुत सारी खबरों के ऊपर उन्होंने तरदीद कर दी। बलोचिस्तान का क्या होगा और किस तरह से इस मामले को हल किया जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। IMF के हवाले से बात होगी और कुछ चंद अच्छी खबरें हैं आवाम के लिए, वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्रिकेट के दीवानों के लिए पाकिस्तान और भारत के टाकरे के ऊपर भी आज प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे। हारून साहब, सियासत की मैं बात करूंगी, मगर ये क्या हारून साहब, अमरीकी नती इदारा क्या खबरें दे रहा है कि इत्तेफाक हो रहा है, इत्तेफाक के करीब पहुंच गए पाकिस्तान और अमरीका, मामला क्या है? CNN ने ये खबर दी कि करीब पहुंच गए हैं, यानी फ़िज़ाई एक्सेस देने के लिए अफ़गानिस्तान में। वो अमरीकी ये कह रहे हैं कि दाइश के ख़िलाफ़ और अल-कायदा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए बातचीत जारी है। वज़ारत ख़ारिजा ने उसकी तरदीद कर दी है, लेकिन ज़ाहिर है CNN जैसा अदारा तो आला तरीन सोर्सेज ही जब तक उसे न कहें तो इस तरह की खबर नहीं दे सकते। उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी का भी मसला है, मौजू भी बहुत नाजुक है। तो बातचीत तो होती रही है, इसमें कोई शुबह तो नहीं है, गुफ्तगू होती रही है और ऐसा लगता है कि अब भी जारी है। पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है इसमें, एक पहलू से वो ये इंटरेस्ट है TTP, इसलिए कि TTP को तो तालिबान ने कह दिया पाकिस्तान का दाखिली मसला है और हम अपनी सरजमीन तो नहीं इस्तेमाल करने देंगे, लेकिन वो सरजमीन जब इस्तेमाल उन्होंने करनी होगी तो वो इजाज़त तो नहीं मांगेंगे। जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वो बाढ़ भी काटी गई है और उनकी सरगर्मियाँ बढ़ी हैं पहले के मुकाबले में। तो देखिए, अड्डों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बाद लोग अड्डे दे दिए जा सकते हैं, इस तरह की खबरें भी हैं। अब ये सोशल मीडिया जो अजीब व गरीब मसाइल पैदा करता है, वो जाम कमाल पे आते हैं तो उसकी भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो सोशल मीडिया की कारस्तानी। ठीक है, आते हैं। तो अड्डे देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि चीन इस मामले में ज़ाहिर है बहुत हसास होगा और हमें अपनी पॉलिसी बनाते हुए चीन को मलहूज़ रखना होगा। यानी दिफा के लिए तो हमारे नसारे चीन पे है, तरक्याती उसके लिए CPEC इतना बड़ा मंसूबा है जो जिसको गेम चेंजर कहते हैं कि उससे नौयत ही मामलात की बदल जाएगी बुनियादी तौर पर। तो ये अड्डे तो नहीं दिए जा सकते। अड्डे उनके पास हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं और जगहों पे हैं, वहाँ से उनके जहाज़ उड़ते हैं। पाकिस्तानी शरात अगर तस्लीम की जाएँ IMF से मुतालिक या वैसे पाकिस्तान ने ये शर्तें रखी हैं? वो अफगानिस्तान में फ़िज़ाई एक्सेस की बात हो रही है, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की बात हो रही है। पाकिस्तान की शरात यानी पाकिस्तान से इजाज़त ली जाए किसी कार्रवाई के लिए दाइश के ख़िलाफ़ या अल-कायदा के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान चाहेगा TTP के ख़िलाफ़, ठीक है। तो मुमकिन है इस सिलसिले में कुछ हो जाए। अड्डे तो देखिए ना, पाकिस्तानी अवाम इसको गवारा करेंगे ना फौजी चाहेगी, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। चीन इसको बिल्कुल गवारा नहीं करेगा, लिहाजा अड्डों का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस सिलसिले में जो भी अफवाहें हैं, ठीक, मेरा ख्याल है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। लेकिन हारून साहब क्या इत्तेफाक करेंगे? लेकिन चीन अगर हमसे, अमेरिका वैसे हमसे दूर ही रहे और हम उससे दूर ही रहें तो अच्छा है। मुमकिन है ये? अब पॉलिसी मुमकिन, क्या चीज़ दुनिया में मुमकिन नहीं है? वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदे से देता है खुदा पे। एक मोहम्मद अली जिन्ना को इसलिए कायद आज़म कहा गया ना, उन्हें अल्लाह पे भरोसा था, तो सारी दुनिया उनके ख़िलाफ़ ही थी ना, नेशनलिस्ट मुसलमान भी ख़िलाफ़ थे। और
بعض مذہبی مکاتب فکر بھی ان کے خلاف تھے، یعنی ان کی اکثریت، سب تو نہیں، اور انگریز بھی نہیں چاہتے تھے، کانگریس بھی نہیں چاہتی تھی۔ فیصلے تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، بے شک، مگر اللہ پہ کسی کو یقین ہو نا دل کی گہرائیوں سے، یہ ہفتہ رحمت اللہ العالمین منانا اور بات ہے، اور قلب و جان سے، دل و جان سے اللہ پہ یقین رکھنا بالکل ایک دوسری بات ہے۔ اپنی جب آپ خود اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کے راستے روشن کر دیتا ہے، آپ کا قوت عمل عطا کرتا ہے آپ کو۔ تو مگر یہ تو باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا جی، اسے جان چھوٹی جائے تو بالکل بہتر ہے اس سے۔ بہرحال امریکی سفیر آئیں گے ابھی تو پالیسی بھی آئے گی نئی امریکہ کی پاکستان کے بارے میں۔ پینٹاگون کے اور جی ایچ کیو کے تعلقات ٹھیک ہیں، اور پینٹاگون اثر انداز ہوتا ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ وہی پالیسی تشکیل کرتا ہے، لیکن پینٹاگون اثر انداز ہوتا ہے۔ پیسے بھی انہوں نے رکھے ہیں پاکستان کی امداد کے لیے، بجٹ کے اندر بھی رکھے ہیں۔ یہ بھی ابھی پتہ چلے گا کہ کچھ اس امداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ کیا کوئی چیزیں، کوئی انڈیکیشنز آئیں گی مختلف، ظاہر ہے۔ بہرحال نہ پاکستان یہ موجودہ صورتحال میں جس طرح کی بھی قیادت ہے، سیاسی بھی، عسکری بھی، نہ تو یہ امریکہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ویسے بھی آج کی دنیا میں آپ تنہا نہیں رہ سکتے، ورنہ آپ دیکھیں نا افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور ایران کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور نہ ہم امریکہ ہمیں چھوڑ سکتا ہے، نہ ہم انہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک، لہٰذا ابھی پتہ چلے گا۔ لیکن ہارون صاحب کیا اتفاق کریں گے کہ واقعی کسی سطح پر کوئی بات چیت ایسی ہو رہی ہے؟ بات چیت ہو ہی رہی ہے، ظاہر ہے، تو تبھی سی این این نے خبر دی ہے۔ بات چیت ہی اگر نہیں ہو رہی ہوتی تو خبر کیوں دیتے؟ ٹھیک ہے، ایک اور نازک معاملہ ہارون صاحب جس کے اوپر عوام کی توجہ ہے، لیکن پاکستان کی شرائط مانی جائیں گی تب۔ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ کوئی واسطہ ہی نہ ہو ان سے اس طرح کے معاملات میں، یعنی معاملہ تو ویسے تو رہے گا ہی، ظاہر ہے آپ کا ایکسپورٹ، سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے ٹیکسٹائل کے امریکہ کو ہے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، عمران خان صاحب تو سعودیہ چلے گئے ہیں، مگر پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں، نازک معاملات جن کو کلیئر کرنا باقی تھا، اس کے معاملے میں کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی۔ دیکھیے وہ فواد صاحب نے پچھلے ہفتے کہا کہ اس ہفتے ہو جائے گا، پھر کہا اس ہفتے ہو جائے گا، اب 16-17 دن ہو گئے ہیں۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ دیکھیے معاملے میں واقعہ تو ایک ہی ہوا ہے، کوئی یعنی جتنا میں زیادہ غور کرتا ہوں اتنا ہی ذہن الجھتا ہے اس میں کہ آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا، ورنہ ٹریڈیشن اب تک تو یہی رہی ہے کہ فوج تجویز کرتی ہے اور وزیر اعظم اس کی منظوری دے دیتے ہیں۔ اس سے انحراف کی 2 بار کوشش کی گئی، ایک دفعہ بے نظیر نے جنرل کرنل کو لگا دیا، ریٹائرڈ جنرل کو۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک سوشل میڈیا پہ کہ فلاں ریٹائرڈ جنرل کو لگا دیا جائے گا۔ بھائی کچھ بھی کوئی کہہ سکتا ہے۔ اچھا وہ ظاہر ہے کوئی بات چیت ہوئی ہوگی تو تبھی انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا، لیکن یہ کہ وہ نوٹیفیکیشن کا انتظار شاید کرنا چاہیے تھا۔ تو اب وہ معاملے کو ٹال رہے ہیں۔ دیکھیں جو پریشر بلڈ کیا تھا نا، پہ بعد میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں، نون لیگ نے، نواز شریف نے جو پریشر بلڈ کیا تھا، میرا خیال ہے عمران خان کو مشورہ دیا گیا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اچھا، لیکن حکمت اگر کوئی چیز ہے، ہوش مندی اگر کوئی چیز ہے، دیکھیے بین الاقوامی حالات خراب ہیں، افغانستان کی صورتحال ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، کوئی 250-300% کوکنگ آئل جو ہے اس کی پرائس 150 روپے ہوتا تھا جب یہ حکومت بنی تھی، اب جو ہے وہ کوئی 400 روپے کلو کے قریب ہے۔ تو ان حالات میں نیا فرنٹ انہیں نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، پھر جن لوگوں نے اس طرح ان کا ساتھ دیا، وہ خود کہتے تھے ایک پیج پہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو امبیرسمنٹ میں تو نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، ان کا تو بیانیہ ہی الٹ ہو گیا ہارون صاحب۔ کمال، وہ تو اگر نون لیگ کے اوپر عمران خان صاحب چل رہے ہیں، انہوں نے بیانیہ بدل دیکھیے نا، وہ 2 سال تو یہ کہتے رہے کہ یعنی فوج کے خلاف بات کر، عسکری قیادت کے خلاف بات کرتے رہے، اب بالکل ہی بیان انہی کا نہیں تبدیل ہو گیا، ان کے سارے حامیوں کا بھی تبدیل ہو گیا، دانشوروں کا بھی تبدیل ہو گیا، اخبار نویسوں کا بھی تبدیل ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ ایک حساس ادارے کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، مگر کچھ اور بھی کہا انہوں نے، اور کہ ہم بھی کبھی ہم بھی تنقید کر لیا کرتے تھے۔ تو لیکن یہ تو ایک حساس ہے، سارے لوگ جو ہیں
میرا خیال ہے مولانا کو جو امید لگی ہوئی نا بلوچستان کی، یہ بھی ایک فیکٹر ہے چلیں اس پہ میں کہ بات وہاں اس پہ بہرحال یہ بے یقینی جتنی جلدی ختم ہو، احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، سارے ملک کی پولیس اسلام آباد میں طلب کی جا رہی ہے اور بے چینی ہے، مہنگائی نے الگ لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، اس میں یہ چیپٹر جتنی جلدی کلوز ہو جائے. خبر میں آپ کو دے دوں ویسے ایک جی نہایت بابسوخ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کل ایک بہت اہم شخصیت سے راولپنڈی میں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور آج پھر ہوئی ہے. راولپنڈی میں ہوئی ہے؟ جی. تو اب اس کا کیا مطلب ہے میں کہہ نہیں سکتا. عمران خان کی اگر باڈی لینگویج دیکھیں تو اس میں اطمینان جھلکتا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، نقطہ نظر کا اختلاف تو ہوتا ہے چیزوں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں، ان کے لیے نون لیگ کوئی آپشن نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے کہا 48 گھنٹے میں تبدیلی متوقع ہے، میں نے کہا 48 گھنٹے میں تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. نون لیگ الیکشن کے لیے، اگلے الیکشن کے لیے اگر نون لیگ یہ گارنٹی مانگ رہی ہے کہ بہت فیئر اور فری الیکشن ہوں گے تو بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل فری اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے. یہ بگننگ تو یہیں سے ہوتی ہے. ٹھیک. اگرچہ صرف الیکشن کافی نہیں ہیں، بلدیاتی ادارے ضروری ہیں، سول اداروں کو بااختیار بنانا ضروری ہے. اب بلدیات کو تو اختیار دیتے نہیں، سارے اختیار اپنے گھر پہ رکھ لیتے ہیں. بات ہمیشہ بلدیات کی کرتے ہیں مگر اور نچلی سطح پہ اختیارات، آپ عدلیہ کو کام کرنے دیتے نہیں، آپ سول سروس کو پورا تحفظ نہیں دیتے. سول سروس اور پولیس کو پوری طرح آزاد ہونا چاہیے قانون کے دائرے میں، یعنی جب وہ قانون کے خلاف ورزی کریں تو سخت بات پرس ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اب آپ ان کو تحفظ نہیں ہے، جس کو جب چاہیں نچلے گریڈ کے افسر کو اوپر لگا دیں، اوپر والے کو. خان صاحب کے دور میں خاص علاقے کے افسر مسلط ہیں اور وہ ایک گروپ بن گئے ہیں، اور اب وہ طرح طرح کی افواہیں اور عجیب و غریب باتیں سننے میں ان کے بارے میں آتی ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ایسے موقع پہ. بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا، مصطفیٰ کھر کو ہٹایا، ملک معراج خالد کو لگا دیا، حنیف رامے کو لگا دیا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ شاید کی تقریب میں دونوں آئے، حنیف رامے اور مصطفیٰ کھر، تو بہت ان میں اس وقت مطلب کشیدگی تھی سخت، اور دونوں بڑے تن کے چل رہے تھے. اچھا. تو آغا شورش کشمیری مرحوم زندہ تھے، وہ ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانا نہیں دیتے، تو انہوں نے اونچی آواز میں کہا اے نا تعارف ہی کرا دو ایک دوسرے نال. تو وہ پھر صادق قریشی کو لگا دیا. مطلب یہ کہ وزیر اعلیٰ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے. صحیح. بائی دی وے یہاں وہ رضا باقر صاحب، جی رضا باقر صاحب، گورنر اسٹیٹ بینک، اب ان کے خلاف ایک مہم شروع ہو گئی ہے. تو ہارون صاحب وہ اپولوجائز کر لینا اپنی اسٹیٹمنٹ کے اوپر. نہیں، اسٹیٹمنٹ تو انہوں نے دی، ہم نے بھی کہا کہ کوئی موضوع اسٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی ہے. دیکھیے جوان آدمی ہیں، باہر رہے ہیں، پھر باہر چلے جائیں گے. پبلک سینٹیمنٹ سے یہ جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، یہ جو ٹاپ اسپیشلسٹ ہیں کو پبلک سینٹیمنٹ کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ صدر غلام اسحاق خان صاحب سے میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہاں مجھ سے غلطی ہوئی. میں نے کہا آپ پبلک سینٹیمنٹ کی کوئی پرواہ نہیں. آپ نے جب وزارت کا حلف لے لیا اس سے، زرداری صاحب سے، تو ظاہر ہے تو وہ ساری کمپین تو اتنے سال زرداری کے خلاف بلڈ ہوئی تھی کہ انہوں نے کرپشن کے، ان پہ الزامات بڑے سنگین تھے. تو ظاہر ہے اس سے لوگ بڑے بددل ہوئے اور اس سے آپ کے مخالفین کو فائدہ پہنچا. صحیح ہے. لیکن کہے مصر کو تباہ کر دیا. اس نے کیا تباہ کر دیا مصر کو؟ مصر کے لیے جو پالیسی تھی وہ رضا باقر نے بنائی تھی. نہیں، وہ تو IMF نے بنائی تھی نا. رضا باقر کو وہاں کس لیے بھیجا گیا؟ اب ان کا افسر تھا مانیٹرنگ کے لیے بھیجا گیا. بھائی یہ ہے پالیسی، کیا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ انہیں تو اپنی رپورٹیں بنائیں بھیج دیں. ابھی بھی دور یہ بات انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی رضا باقر صاحب کو. لیکن بہرحال اب یہ تنقید ان پہ مستقل ہوتی رہے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وقت انہیں جانا ہی پڑ جائے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے نون لیگ کی بات کی کہ نون لیگ آپشن نہیں ہے. کیا یہی بات عمران خان صاحب کو اتنا کانفیڈنٹ کیے ہوئے باوجود اس کے کہ حکومت مخلوط ہے اور کمزور ہے، یہ سب جانتے ہیں؟
देखिए ना, वो तो एक स्पेस होती है, कितना आप विकेटों से आगे निकल कर खेल सकते हैं, एक हद होती है ना। दुरुस्त बात। और मैंने आपसे अर्ज किया कि मखलूत हुकूमत है। अभी आपने सुन लिया जी, क्या फरमा रहे थे एम के वो कहते वोट नहीं, क्या नाम है इनका, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि अगर वोट से फैसला नहीं हो तो रोड पे होगा, फैसले करेगी। और मिड टर्म इलेक्शन हो ना, अगर मुनासिब है तो करा दिए जाएं। अच्छा, आपके हलीफ जो हैं उनका हाल ये है कि ज़रा सा उन्हें नज़र आता है कि सिचुएशन ख़राब है तो वो कहते हैं इससे फ़ायदा उठाओ, एक आध वजारत ले लो या कोई मंसूबा ले लो या डेवलपमेंट के लिए फंड्स ले लो। यही काफ लीग करेगी, यही हमारी सियासत का चलन, यही शियार है हमारा। बलूचिस्तान में भी बुनियादी तौर पर यही मसला है। अच्छा, ऐसे में इमरान खान साहब को जो मशवरा दिया गया था, अब वो बार बार जिक्र करना अच्छा नहीं लगता, भाई ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा, किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। वो कैसरी, या तो आपके पास मैंडेट हो पूरा तो आप हुकूमत करें, ऊपर से आपका मिजाज अल्लाह के फजलो करम से ऐसा है कि सुन्नी किसी की नहीं, और जो इख्तलाफ करे उसको गवारा नहीं करना, और मर्जी आप करना चाहते हैं। तो ऐसे में बहरहाल कोई दानाई का फैसला तो उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान की सिचुएशन जो है, देखिए कुछ मसाइल पाकिस्तान के हल भी हुए हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से, अब तखरीब कारी नहीं हो सकती। अब जो है सेंट्रल एशिया के लिए रास्ता खुलने का इम्कान है। बीच में एक अच्छी खबर आपको और सुना दो, चलिए, बुरी खबरें बहुत आती हैं। इंटरनेशनल ओलिव काउंसिल एक अदारा है, अच्छा, इंटर गवर्नमेंटल अदारा है, यानी हुकूमतें इसकी मेंबर है। ठीक, ये उन मुल्कों का पे मुश्तमिल है जो ओलिव पैदा करते हैं, बरामद करते हैं, पैदा करते हैं, बेसिकली पैदा करेंगे तो बरामद करेंगे ना दूसरों को, और उसकी मसनूआत ज़ाहिर जो भी मुरब्बे बनते हैं, चार बनते हैं, और उसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। पाकिस्तान को उसकी मुकम्मल मेंबरशिप देने का फैसला किया गया। बहुत अच्छी खबर। अच्छा, वो आए यहाँ पे, गदीर उनका नाम है, अब्दुल लतीफ गदीर। तो वो आए, वो साइंसदानों से मिले, सरकारी अफसरों से मिले, वो पाकिस्तान ऑयल सीड जो डेवलपमेंट बोर्ड है उसकी दावत पे आए थे। तो मेरा पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल के, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के लोगों से भी मिले, और वो देखे उन्होंने जाके, बागात भी देखे, आम लोगों से भी मिले, और बड़ी मसरत का इजहार किया, और ये कहा कि पाकिस्तान का पोटेंशियल तो इतना है कि न सिर्फ खुद ओलिव पैदा अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, इसका पोटेंशियल ये है बरामद भी कर सकता है। तो अगर ये हो गया तो ये देखें ना आप, आलमी मेयार की ज़ाहिर है, फिर आपको आलमी मेयार पे जाना पड़ेगा, फिर ये आलमी मार्केट के रास्ते बैनुल-अक़वामी तावन भी मिल सकेगा, और यही एक काम अगर तेज़ी से कर लें, दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, IT भी ज़रूरी है, बचत भी ज़रूरी है, सिविल सर्विस, अदलिया, FBR को ठीक करना भी ज़रूरी है, पुलिस को ठीक करना भी ज़रूरी, लेकिन ये काम अगर कर लेते हैं, एक और चीज़ आपसे अर्ज़ करूँगा अभी थोड़ी देर में, तो आप अगले चंद बरसों में निकल जाएंगे इस क्राइसिस से। यानी आपको क्या करना है, एक घर में जैसे होता है, अपनी आमदन बढ़ानी है जो आपके अखराजात से ज़्यादा हो। यही तुर्की ने किया, यही मलेशिया ने किया ना, यही चीन ने किया, यही सिंगापुर ने किया, यही कोरिया ने किया ना। ये पसमानदा ममालिक थे। कोरिया वाले हमारा पहला जो 5 साला मंसूबा था वो लेकर गए थे, अयूब खान ने बनाया था, और आज देखें दोनों की पोजीशन कहाँ है पाकिस्तान। हमें एक दूसरे से फुर्सत हो, एक दूसरे की मुल्क का सोचें, तहकीर और तजलील से फुर्सत हो तो हम कोई काम करें ना। लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चूंच और एक की दुम। ठीक है हारून साहब, इसमें कितना फ़ायदा है हमारी मईशत को? जैसे आपने पहले पाम ऑयल के बारे में बताया था, पाम ट्रीज होने चाहिए, ये पाम ऑयल तो अभी इब्तदाई मरहले में है ना। इसका कितना फ़ायदा, जिस ऑलिव काउंसिल की आप बात करें, अगर पाकिस्तान इस सतह पर नहीं, फौरी नहीं है फ़ायदा, ये इन चीज़ों का कोई फ़ायदा इमीडिएट नहीं होता, ये एक रास्ता है। हमें देखिए ना, हम यहाँ से मुल्तान जाते थे 6 घंटे उसमें लगते थे, एक मोटरवे बन गई जी। अब आप 3 घंटे में पहुंचते हैं और आप बिल्कुल ज़रा से भी थके हुए नहीं होते। इतना भी नहीं जितना रायबंद रोड से लाहौर में शादरा जाएं,
یا کراچی میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائیں تو جتنا آپ تھک جاتے ہیں اتنا بھی نہیں سڑک ہموار. یہ آپ کے لیے ایک راستہ, قدرت ہمیشہ اپرچونٹیز دیتی ہے انڈیویجولس کو بھی قوموں کو بھی. ابھی ہم پہ ہے, ہم اس پہ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. آئی ٹی کا بہت سا وقت ہم نے قیمتی ضائع کر دیا, 25-30 برس ضائع کر دیے, اور ابھی بھی اس پہ توجہ نہیں ہے. اب بھی اس پہ کوئی پوری رفتار سے کام نہیں ہو رہا ہے. جب دنیا بدلتی ہے, ٹیکنالوجیز بدلتی ہیں, آپ کو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. انڈیا نہیں ہو سکا, اب چین اس پہ سر پہ سوار ہے, اب وہ رو رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں یعنی ان بڑے اچھے مبصر ہیں, ان کے ویلاگ تقریباً روزانہ دیکھتا ہوں, اب وہ رو رہے ہیں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. اور ہماری تو قدرت نے بڑی مدد کی افغانستان میں, جان چھوٹ گئی انڈیا سے, اور چین جیسا حلیف آپ کو مل گیا ہے. لیکن خود بھی تو ہاتھ پاؤں ہلائیں گے تو تبھی کچھ ہوگا, تبھی کچھ ہوگا نا. حرکت ہوگی تو برکت ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو بلوچستان کے سیاسی بحران کی کچھ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, بلوچستان جانور قربان ہونے کو آئے, مٹھائیاں بٹیں اور باقاعدہ اناؤنسمنٹس ہو گئیں کہ بے بلے بلے اپوزیشن صرف یہی نہیں, کئی چینلز نے اعلان کر دیا کہ وہ مستعفی ہو گئے. جام کمال صاحب ایک بیل لایا گیا ذبح کرنے کے لیے. ہاں جی, عام طور پہ بلوچستان میں اور ہمارے پختونخوا میں بیف زیادہ پسند کیا جاتا ہے نا, اچھا, مٹن کے مقابلے میں. بیل لایا گیا, کھجوریں, تو وہ نام بھی لے کے بتا رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے کھجوریں منگوائی اور تقسیم کر دی, اور مٹھائیاں بے شمار لوگوں نے کھا لیں. تو اس کے بعد جام کمال صاحب نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی استعفیٰ نہیں دیا. حتیٰ کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے پریزیڈنٹ ہاؤس سے فون گئے کہ کیا واقعی استعفیٰ دے دیا ہے. ایسی افراتفری پھیل گئی. دیکھیے, اب مجھے کچھ تھوڑا سا احساس ہوتا ہے, میرا گمان یہ ہے کہ کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ اس میں مداخلت کر رہی اور مرکزی حکومت نہیں کر رہی, کہ اگر اکثریت ناراض ہو گئی ہے تو وہ مرکزی حکومت کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی امن و امان کے نقطہ نظر سے جو سازشیں بلوچستان میں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں, علیحدگی کے لیے جن لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے باہر سے, اور سب جانتے ہیں کون کر رہا ہے, صرف انڈیا نہیں کر رہا اور لوگ بھی کر رہے ہیں. یہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے, اس کا انٹیکٹ رہنا بڑا ضروری ہے. اگر ایک فریق کی وہ مخالفت کرتے ہیں, ایک کی حمایت کرتے ہیں, تو دو دھڑے بن جائیں گے, صحیح, تو انٹیکٹ نہیں رہ سکے گی غالباً. اسی وجہ سے, حالانکہ میرا نہیں خیال کہ جام کمال نے کوئی جرم کیا ہے. یہ ہے کہ بہت کہتے ہیں کہ وہ نرمی سے پیش نہیں آتے, تو وہ خیر یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی, انہیں آمادہ کیا جا سکتا تھا. پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں, میں تو نہیں بڑا شائستہ آدمی پایا. ایک آدھ دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی, ایک آدھ دفعہ میں ان سے ملا, شائستہ آدمی پایا. اور کہنے کو اب یہ کہنے شروع ہو گئے ہیں کہ بڑی کرپشن ہوئی ہے اور یہ ہوا وہ ہوا. میرا نہیں خیال جام کمال نے کوئی کرپشن کی. اس کو تو جب کرپشن کوئی کرتا ہے اس کا اسپیسیفک کیس ہوتا ہے. جیسے ہم شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ یہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, یا نواز شریف کا کہتے ہیں کہ وہ آپ کے فلیٹ ہیں وہاں پہ محل نما, یا سر محل کی بات کرتے ہیں, یا سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں. باقاعدہ چیزیں سامنے, وہ ایسی کوئی چیز جام کمال کی کوئی پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کر سکا. بہرحال وہ اب تو ایسا لگتا ہے, کل تک تو میرا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی کہیں کہیں سے مداخلت ہو, ان کو بچانے کی کوشش کی جائے, لیکن میرا خیال ہے ان کی ترجیح پارٹی کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اب کوئی 37-38 آدمی تو ہو گئے, لیکن وہ اس طرح نہیں جانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں تمام میں حجت ہو جائے, پتہ چل جائے کس کا کیا کردار ہے. سپورٹس مین ہے, اصحاب ان کے مضبوط ہیں. صحیح ہے, میں نے تو ہمیشہ انہیں خوشباشی دیکھا. اسی لیے ہارون صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ رائے شماری 25 کو ہوگی تو تبھی میں دیکھوں گا مجھے کیا فیصلہ. اچھا, اب وہ یہ دوسرا یہ ہے کہ ٹائم گین کرنا ہوتا ہے. یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ دیکھیے آپ ڈٹ کر کھڑے رہیں, اور اگر موقع مل جائے, فرض کیجئے کچھ لوگوں کو وہ ہموار کر لیتے ہیں, کوئی زیادہ لوگوں کی تو ضرورت نہیں ہے. فائدہ اس کا کس کو ہوگا, اس کی امپلیکیشنز پولیٹیکل کیا ہوں گی. ایک تو یہ بلوچستان کے بارے میں یاد رکھیے
کہ سارے سردار آلموسٹ چند ایک کے سوا یہ کوئی امیر لوگ نہیں تھے، یہ کوئی خوشحال لوگ نہیں تھے. کہنے کو سردار تھا لیکن ویرانہ ہے بلوچستان. تو پھر اتنے امیر کچھ حصوں کے علاوہ نہیں. ریاست نے امیر کیا نا جی پیسے. مثلاً اکبر بگٹی کے پاس کیا تھا؟ جب وہاں سے گیس نکل آئی تو ان کو کروڑوں اربوں روپے ملنے لگے اور گاڑیاں ملنے لگیں اور ان کے لوگوں کو ملازمتیں ملنے لگیں تو ظاہر ہے وہ خوشحال ہے. ایسی بہت سے ان میں سے بعض قبائل تو ایسے ہیں، مثلا نچک زئی، کہ 100 سال پہلے تو خانہ بدوش تھے، گھر بھی نہیں بناتے تھے. اسی طرح ساری دنیا میں ہوتا ہے، لوگ خانہ بدوشی سے پھر گھر بناتے ہیں، کچے بناتے ہیں، پھر پکے بناتے ہیں، پھر کاروبار کی طرف رجحان بلوچوں کا تو نہیں ہے. اور پختونوں کا بھی پختونخوا میں نسبتاً زیادہ ہے، کچھ بہتر ہے، وہاں پھر کم بھی ہے. بلوچستان میں اتنا نہیں ہے. سمگلنگ وغیرہ ہے یا یہ ہے مطلب مختلف لوگ ہیں ڈفرینٹ. ویسے بلوچوں کے بارے میں ہم ایک بات تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بڑے غیرت مند صاحب حمیت لوگ ہیں. کچھ بٹرنس ہے، آئسولیشنزم ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا دیکھیے یہ ایگو کا مسئلہ ہے، قبائلی مزاج ہے. اب ایک معاشرے میں، قبائلی معاشرے میں برطانوی جمہوریت آپ نافذ کر رہے ہیں. ان کے لیے نہیں ظاہر ہے، تعلیم آپ دے نہیں رہے، لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے. اب دیکھیے وہاں جو ترقیاتی منصوبے بنے ہیں، جو جہاں پہ کچھ ملازمتیں وغیرہ پیدا ہوئی ہیں، وہ انگلیوں پہ ہم گن سکتے ہیں. کچھ فوج نے بنائے ادارے، ٹریننگ کے 20-25 ادارے بنائے، کچھ سکول کھولے، کچھ اپنا یہ ٹیکنیکل کام سکھائے، ایئر کنڈیشننگ، یہ موٹر سائیکل کی مرمت اور وغیرہ، بجلی کا. یہ لوگ جاتے ہیں کراچی میں جاب کرتے ہیں، بڑے اچھے ورکر ہیں. فوج میں کوئی 20,000 کے لگ بھگ، اگر میرا اندازہ صحیح ہے، یہ اس سے کم و بیش لوگ شامل ہوئے، مگر اس میں بلوچ کم ہیں، پشتون زیادہ. اس کے لیے نرمی بھی کی، جنرل کینی کا پلان تھا. یہ چمالانگ کے کوئلے کی کانیں جو کوئی جن کی مالیت $75 بلین کے قریب ہے، مگر اس میں بھی بلوچستان کے لوگ کم کام کرتے ہیں. پختونخوا سے زیادہ لوگ جاتے ہیں، سوات سے زیادہ لوگ جاتے ہیں، حالانکہ بہت اچھی آمدن ہے وہاں پہ. اور مری قبائل کے لوگ جو ہیں وہ بھی وہ کانوں میں کام کرنا پسند نہیں کرتا تھا، گارڈ وغیرہ کی ڈیوٹی جو ہے وہ دینا پسند کرتا. معدنیات بلوچستان کے اندر اچھا دیکھیے معدنیات کا یہ عالم ہے رکوٹک میں کہ جیسے ہی آپ زمین کھودیں گے، کوئی بہت گہرائی میں نہیں ہے، تانبا ہے موجود، مکس ہی ہے، تانبا بھی ہے، سونا بھی ہے. اب وہ جناب ہماری عدلیہ کے بھی بعض کمالات ہیں نا. جسٹس افتخار چودھری صاحب نے بجائے کہ ان کو کمپنیوں کو موقع دیتے، انہیں بلاتے، وہ شرائط تو ٹھیک تھی، یہاں تک تو بات درست تھی کہ ری نیگوشیٹ کریں. ان سے کہتا ہے کہ ری نیگوشیٹ کریں. جب ایک ملک دوسرے ملک سے معاہدہ کر لیتا ہے، اس میں سے اسلم رئیسانی کا بڑا اچھا کردار ہے، وہ ڈٹ گئے. اس میں اعظم سواتی نے بھی بڑا رول پلے کیا. اس میں اسلام آباد کے اخبار نویسوں کو ایک دفعہ میں نے جمع کیا اور میں نے کہا یہ صحافت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بات سنیں ذرا اعظم سواتی کی. تو لوگوں نے اس پہ پروگرام کیے، اس کو لوگ آئے، لیکن آپ ان سے $5-6 بلین کا آپ کو جرمانہ ہو چکا ہے. رکوڈک سے بلینز آف ڈالرز کی آمدن ہو سکتی تھی. اچھا وہ کمپنی والے اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ری نیگوشیٹ کر لیں. اب اگر آپ بات نہیں کرتے، آپ ان سرداروں پہ پیسہ لٹانے کی بجائے جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا اور جو اتنے اناپرست ہیں، مثلا میں 3 بڑے لیڈروں کی بات کرتا ہوں، عطا اللہ مینگل، اکبر بگٹی، سردار خیر بخش مری. تینوں بڑے محترم اور معزز اور نمایاں لیڈر سمجھے جاتے. وفات سے پہلے 20 سال گزر چکے تھے کہ ان کی باہم ملاقات نہیں ہوئی تھی. تینوں میں سے کسی 2 کی بھی کبھی ملاقات نہیں. مجھے کوئی بلوچستان میں ایسا سردار نہیں ملا. ایک زمانے میں وہاں جو کچھ لوگ تھے ان سے میرے مراسم سے وہ سمجھتے تھے اس کے مراسم ہے، جس سے بات کرنی چاہیے. جو چیف منسٹر نہ بننا چاہتا ہوں، آپ بنا دیں گے بلیدی صاحب کو یا کھیتران صاحب کو بنا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سوائے اسلم رئیسانی کے جو کہتے تھے کہ ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی، اصلی ہو یا نقلی ہو. مجھے تو یہی یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے شاید پورا کیا تھا. ایسا کیوں ہے ہارون صاحب کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اندر اپنی مدت نہیں پوری کر پاتا؟ بلوچستان کے ایم پی ایز کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے. اندر سے جو لوگ وہ ہے اختر شیرانی ایک شاعر تھا، اس کے بارے میں کسی نقاد نے لکھا تھا کہ وہ اس طرح وصل کی آرزو کرتا ہے جیسے بچہ ٹافی مانگتا ہے.
بہار بیتنے والی ہے آ بھی جا سلمہ. جی کشاکش ابدیت میں ہم ملیں نہ ملیں, کشاکش ابدیت بھلا بھی جا سلمہ, بہار بیتنے والی ہے آ بھی جا سلمہ. تو یہ ان کی کبھی تسلی نہیں ہوتی. مثلا یہ اسپیکر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 8 ارب روپے کے منصوبے ہیں, ان کی مانیٹرنگ جب شروع کی گئی تو یہ ناراض ہو گئے. کوئی ان کی قابل رشک شہرت نہیں ہے ان معاملات ہیں. جی کوئی قابل رشک شہرت نہیں ہے. اب معاملہ در حقیقت کیا ہو تو تحقیقات سے معلوم ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ فرمائشوں کی کوئی حد ہے ہی نہیں, آپ پوری کر دیں اس راستے پہ ریاست نے انہیں لگایا. اس کی بجائے آپ ایسے منصوبے بناتے ہیں. دیکھیے نا کتنی آبادی, 1 کروڑ آبادی ہوگی, فیصل آباد ڈویژن سے کم ہے, 700 ارب روپے جاتے ہیں. اگر ان میں سے 50-60% بھی لگ جاتے ہیں تو بلوچستان کی حالت بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, یہ ٹھیک ہے پانی کا مسئلہ ہے, کچھ بہتری یہ ضرور ہے, تعلیم کم ہے, لیکن کافی اگر یہی صورتحال رہے گی تو بلوچستان تو کبھی ترقی نہیں کر سکے گا, جو بہت ضروری ہے. آپ کے ملک کا ایک حصہ پسماندہ ہے اور انتہائی پسماندہ ہے, تو لوگ بٹر ہوں گے, ظاہر ہے بٹر ہوں گے, اور لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا. اس کو دشمن ممالک اس کو اول تو کیوں ہو, وہ ہمارے بہن بھائی ہیں. ایک دفعہ میں نے کہا تھا ایک بڑی اہم سرکاری میٹنگ میں کہ اگر یہ سونے کے جو ذخائر ہیں, فرض کیجئے یہ کوئی معاملہ طے پا جائے رکوٹک سے, اور اس میں فرض کیجئے $50 بلین سال کی آمدن ہونے لگے, فرض کیجئے $40 بلین, اور سارے لے جائیں بلوچستان والے, تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمارے بھائی ہیں نا, ہمارے بھائی ہیں. ادھر ملازمت کرنے کون جائے گا؟ یہیں سے پنجاب سے لوگ جائیں گے, کراچی سے جائیں گے, پختونخوا سے جائیں گے, سندھ سے جائیں گے, ظاہر ہے. تو وہ بھائی اس کے لیے پلان کرے, لانگ ٹرم پلاننگ کوئی کرتا نہیں ہے. رکو ڈک میں بعض اندازے یہ ہیں کہ اپ ٹل $1000 بلین کا سونا ہے. وہ سارا تو نہیں, ظاہر ہے ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے. آسٹریلیا کی اور وہ جو کینیڈا کی کمپنیاں تھیں ان کی بڑی ایکسپرٹیز تھی, میں ان کے ساتھ رابطے میں رہا, بڑا طویل عرصہ کا, اور کمپنی کے ساتھ بھی رہا. وہ ایسے خواہ شام تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ تو حکومت ہی بدلنے کا منصوبہ بنا لیا. مجھے ادھر سے امریکہ سے کچھ سورسز نے بتایا, میں نے کچھ ذمہ دار لوگوں کو بتایا. بریک سے واپس آئیں گے, IMF کی تو کچھ میں بات کروں گی, مگر کرکٹ فیور میں پروگرام مقابل بھی اپنا حصہ ڈالے گا. پاکستان اور بھارت کے میچ سے متعلق ہم بھی کچھ دلچسپ تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جس طرح سے میں نے بات کی کہ کرکٹ کے حوالے سے خاص طور پہ آج ہم بات کریں گے, اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم عامر سہیل صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. ہارون صاحب آپ کی اجازت سے ایک سوال میں ذرا عامر سہیل صاحب سے کر لوں. عامر سہیل صاحب, اسے صرف ایک میچ کے طور پہ دیکھا جائے, اعصاب شکن جنگ قرار دیا جائے, امکانات کیا ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم جی. سمپل سی بات یہ ہے کہ اس طرح کے میچز جو ہے وہ نرو ریکنگ تو ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ جو فینز ہیں کرکٹ کے ان کا جو ایکسپیکٹیشن لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے, کیونکہ یہ رائیولری بہت زیادہ پرانی ہے, اور یہ رائیولری جو ہے یہ سخت سے سخت ترین ہوتی جا رہی ہے. اور ایسے میچز میں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جتنے بھی منفی جو خیالات ہیں ان کو آپ کو جھاڑنا ہوتا ہے, اور جو کانفیڈنس ہے اس کو اچھے طریقے سے فین کے میدان میں اترنا پڑتا ہے. چاہے اندر سے آپ ڈرے ہوں, لیکن آپ کا جو ایکسپیرئر ہے وہ اپوزیشن کو یہ والا میسج نہ دے کے آپ ڈرے ہوئے. اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آدھی بیٹل تو آپ یہاں پہ جیتتے ہیں. اس کے بعد جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے اندر جائیں, جو جاب ہے اس کو اچھے طریقے سے کریں, تو میرا خیال ہے اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ بھی کرکٹ میچ ہے. لیکن اس کی ہائپ اس لیے بنتی ہے کہ کیونکہ فینس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو وہ پریشر لے کے آتا ہے آپ کے اوپر. اچھا سر, یہ بتائیے کہ پاکستان کے پلس پوائنٹ کیا ہیں اور انڈیا کے پلس پوائنٹ کیا ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کا جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے, آپ کے پاس بابر اعظم جیسا پلیئر ہے جو 20 اوور کھیل سکتا ہے. ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے, جو ہماری ابھی جو میں ادھر ادھر سنتا ہوں وہ یہ پاور ہٹنگ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ چھکے مارنے والے پلیئر ہونے چاہیے, لیکن یہاں پہ جو کنڈیشنز ہیں, جس طرح کی پچز ہیں,
اگر آپ کا ایک پلیئر پورے اوور کھیلتا ہے, لمبی اننگز کھیلتا ہے, اور اس کے ساتھ 2-4 بیٹسمین مل کے پارٹنرشپ کر دیتے ہیں, تو آپ ایک بڑا ٹوٹل جو ہے یہاں پہ جو وننگ ٹوٹل ہو سکتا ہے وہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ چھکے مارنے گئے تو آپ کے لیے مشکل ہوگی, شاید لگ بھی جائیں, لیکن آپ کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کھیلنا ہوگا. ہمارا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ایسے پلیئر ہیں جس طرح شعیب ملک ہے, حفیظ ہے, جن کے پاس ایکسپیرینس ہے, بابر اعظم, یہ کھیلتے ہیں کنونشنل کرکٹ, اور ان کنڈیشنز میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سوٹیبل پلیئر پاکستان کے لیے بڑا اچھا کر سکتے ہیں. جی سر, انڈیا کے کیا پلس پوائنٹ ہیں؟ دیکھیں, انڈیا کے پلس پوائنٹس یہ ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ کرکٹ کھیلی ہے, ان کا آئی پی ایل جو ہوا ہے ان کو پچز کا پتہ ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے, ہم نے میچز کس طرح جیتے ہیں, اگر پہلے بیٹنگ کرنی ہے تو کیا کرنا ہے, بعد میں اگر بیٹنگ کرنی ہے تو کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ایک کانفیڈنٹ ٹیم ہے اس وقت, کیونکہ ان کا بالنگ اٹیک بھی تگڑا ہے, بیٹنگ لائن اپ بھی تگڑی ہے. لیکن جو ہم لوگ ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں, پریشر میچ میں جب بڑے پلیئر نام آتے ہیں وہ ایک ریپوٹیشن سے آتے ہیں, تو آ کے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس ڈومینیشن کے چکر میں وہ اپنی وکٹ بھی گوا سکتے ہیں. اور اگر ہمارے بالرز الرٹ ہو کے بال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میچ میں ایڈوانٹیج مل سکتا ہے, ڈپینڈنگ کہ ہم لوگ پلاننگ کیا کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی فاسٹ بالر جو ہیں حسن علی, شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف, یہ انڈیا کے مقابلے میں بہتر ہیں پاکستانی بالر فاسٹ پاکستان کے پاس. دیکھیں, شاہین شاہ افریدی اسپیشلی نئے بال کے ساتھ تو زبردست بالنگ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بیسکلی یہ پچز اس طرح کی ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ تیز گیند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو انٹیلیجنٹلی اچھی جگہ پہ گیند گرانے کی ضرورت ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی کنڈیشن ہے, 4-3 وکٹ ہے, اس کے اوپر ریورس سوئنگ ہونا شروع ہو گیا, تو ڈیفینیٹلی پاکستان ٹیم کو ایڈوانٹیج ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ بھارتی بیٹسمین جو ہیں وراٹ کوہلی, روہت شرما اور 2-3 اور ہردیک پانڈیا, یہ جو ہیں بیٹسمین ان کے غیر معمولی طور پہ اچھے ہیں, لیکن انضمام الحق نے کہا کہ وراٹ کوہلی پہ پریشر زیادہ ہوگا, اس لیے کہ آخری ٹورنامنٹ ہے اس کا, اور بابر اعظم بھی بڑا پلیئر ہے, وراٹ کوہلی بڑا پلیئر ہے, لیکن وراٹ کوہلی پہ پریشر زیادہ ہوگا. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں, کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں ہارون صاحب, آپ کو بھی پتا, آپ بھی ایک پروفیشنل فیلڈ میں ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ پریشر جب زیادہ پڑتا ہے تو اس پہ ریبیل کرتے ہیں, وہ ایکسل کرتے ہیں. اور کچھ پلیئرز اس طرح کے ہیں جو تھوڑے سے نازک دل کے ہوتے ہیں, وہ پریشر پڑتا ہے بالکل کولیپس کر جاتے ہیں. تو آپ وراٹ کوہلی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پریشر ہینڈل کر سکتا ہے, روہت شرما بھی پریشر ہینڈل کر سکتا ہے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہمیں اب اچھی پلاننگ کر کے ان کے خلاف اترنے کی ضرورت ہے, اور کانفیڈنٹ نظر آنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کراؤڈ کی بھی تو عامر سہیل صاحب ایک بڑی حمایت وہاں پر پاکستانی ٹیم کے ساتھ شامل ہوگی دبئی میں, اور دبئی کے پچز پہ تو پاکستانی ٹیم بھی بہت زیادہ کھیلی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت سے زیادہ پاکستان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ وہاں کے پچز پہ ہمیں کس طرح سے کھیلنا ہے؟ ہم بہت اچھا وہاں پہ کھیلے ہیں, لیکن پچھلے 2 سال سے ہم لوگ وہاں پہ اتنی زیادہ کرکٹ نہیں کھیلے. جو ابھی کی سچویشن ہے وہ انڈیا کو زیادہ پتا ہے, لیکن ہمیں ہینگ آف والا پچز اور گراؤنڈ کے اینگلز کا بالکل پتا ہے. آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا, لیکن میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی لیٹسٹ کنڈیشنز ہے پچز کی, اس کے مطابق ہمیں پلاننگ کرنی ہے. اور کراؤڈ کا ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ کو کراؤڈ جتنا بھی ہو, ایٹ ٹائم آپ کو اس کو بلینک آؤٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے جاب کے اوپر. Yes, cricketers are entertainers as well, لیکن آپ کو ہر جگہ پہ ڈانٹ کی ضرورت نہیں, آپ کو فوکس رہنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو تگڑے پلیئر ہیں وہ اتنا زیادہ کوئی اس طرح کا پریشر دیتے ہیں کراؤڈ کا. اچھا سر, یہ جو ہمارا فیلڈنگ کا پرابلم ہے, آسانی سے کیچ چھوڑ دیتے ہیں, چوکس کھڑے نہیں ہوتے, اس کا ظاہر ہے کوئی فوری علاج تو نہیں ہے, مگر آپ کیا مشورہ دیں گے انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, اس کا آسان طریقہ ہے اپنی فیلڈنگ امپروو کرنے کا. جب بھی آپ فیلڈ کر رہے ہو ادھر ادھر کا نہیں سوچنا. آپ نے گیند ڈیلیور ہونے سے پہلے جب بالر بھاگنا شروع کرے تو آپ اینٹیسپیٹ کریں کہ گیند میری طرف آنا, اور اگر آپ یہ سوچ کے ہر گیند کے اوپر تیار رہیں گے تو آپ غلطیاں بھی کم کریں گے. تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ ہر گیند کا یہ سوچ, ہر گیند میری طرف آ,
اور اس کے لیے ریڈی رہیں آپ. ٹھیک ہے, لاسٹ 3 منٹ سے ہارون صاحب. بہت شکریہ سر, بڑی نوازش آپ کی. تھینک یو سو مچ, بہت قیمتی وقت. چلیے اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس کو میچ کو جیتے. ہارون صاحب لاسٹ 3 منٹس ہیں, اگر آپ اس کو کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ورنہ پھر میں آگے بڑھوں. نہیں اس پہ محترمہ نصرت بھٹو کی کرکٹ میں میری معلومات اتنی ہیں کہ مشکل سے یہ سوال. لیکن ہارون صاحب ہر ایک کی خواہش ہے کہ پاکستانی ٹیم ہی جیتے گی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ہارون صاحب, محترمہ نصرت بھٹو کی بھی آج برسی ہے. میں چاہ رہی تھی کہ آپ ان کی جد و جہد یا جس طرح سے وہ ساتھ اپنے شوہر کے کھڑی رہی, ملک کے لیے انہوں نے کیا کام کیا, پیپلز پارٹی کے لیے انہوں نے کیا کام کیا, اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. محترمہ نصرت بھٹو کا جب خیال آتا ہے نا تو سچ پوچھئے تو دل بھر آتا ہے. وہ ایک بہت خوشحال امیر خاندان کی خاتون تھیں اور ان میں بعض بڑی غیر معمولی خوبیاں پائی جاتی تھیں, مگر ان کی زندگی کا بڑا طویل عرصہ زخموں سے بھرا ہوا ہے, دکھوں سے لبریز ہے. انہوں نے یعنی جو وقت اقتدار میں گزارا سو گزارا, اس کے بھی عجیب و غریب قصے ہیں. لیکن اس کے بعد ان کے میاں کو پھانسی دے دی گئی. اس کے بعد ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے پیرس میں جس کا انتقال ہوا, اگرچہ اس کی بھی حکومت پہ ذمہ داری عائد کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن سیریس مبصر یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ وجہ نہیں تھی, دوسری وجہ تھی. دوسری کوئی وجہ تھی. جی. پھر ان کے دوسرے بیٹے کو قتل کیا گیا اور ایسے حالات میں کیا گیا. پھر یہ ہے کہ ان کی صاحبزادی نے اچانک, چیئرمین تو وہ تھی پارٹی کی, بے نظیر بھٹو پارٹی کی چیئرمین نہیں تھی, محترمہ نصرت بھٹو تھی, چیئرمین تھے. اور وہ ان کو کو چیئر پرسن بنایا گیا تھا, چیئر پرسن تھی, ساری چیئرمین نہیں کہنا, چیئر پرسن کہنا چاہیے. کو چیئر, ایک دن انہوں نے اجلاس بلایا اور انہیں فارغ کر دیا. اب وہ بیٹے سے بھی ان کو ہمدردی تھی, وہ اسے الیکشن لڑانے کے لیے لاڑکانہ لے گئیں, انہیں جانے نہیں دیا گیا, مزار پہ فائرنگ کی گئی. اس دن انہوں نے بہت رنج سے کہا, اپنی صاحبزادی کے بارے میں کہا کہ یہ تو ضیاء-ال-حق سے بھی بدتر ہے. اچھا, پھر وہ بیمار ہو گئیں اور بیماری اس کی اس انتہا کو پہنچی کہ انہیں کوئی دنیا کے کاموں میں رہیں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, ناگوار لفظ ہے ویسے, ویجیٹیبل کہنا نہیں چاہیے. ایک انسان, زندہ انسان تو انسان ہے, انسان کو ویجیٹیبل تو نہیں. بہت ہی یعنی وہ بے ہوشی کی حالت میں آخری برس انہوں نے گزارے. خوبی ان میں یہ تھی, سچ بڑا بولتی تھی اور پرواہ نہیں کرتی تھی بالکل, اور تسنن ان کی زندگی میں ذرا بھی نہیں تھا. اور مجھے ایک بہت پارسا آدمی نے کہا, ایک درویش نے ایک دفعہ کہا, مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا, انہوں نے اس دنیا میں بہت دکھ. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت عطا کرے. بہت شکریہ ہارون صاحب, دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.